बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही इम्पोर्टेंट और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि वो कौन सी औरतें हैं जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम है, और तलाक के अलावा वो कौन सी औरतें हैं जहां बीवी अपने शौहर के लिए हराम हो जाती है। ये चीज़ें हर शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों के लिए जानना ज़रूरी है, ताकि वो हलाल तरीक़े पर ज़िंदगी गुजार सकें। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ये दुनियावी ज़िंदगी हराम तरीक़े पर गुजरे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात याद रखें कि दुनिया में हर औरत से निकाह जायज़ नहीं है, बल्कि दुनिया में कई ऐसी औरतें हैं जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम है, और जिन औरतों से निकाह हराम है शरीयत में उन्हें मुहर्रमात कहा जाता है। तो मुहर्रमात वो औरतें कहलाती हैं जिनसे निकाह हमेशा के लिए हराम है। जैसे माँ से हमेशा के लिए निकाह हराम है, बहन से हमेशा के लिए निकाह हराम है। जिन औरतों से निकाह हराम है उसकी कुछ वजहें और सूरतें हैं। उनमें चंद सूरतें आपको बताते हैं, आप गौर से सुनिएगा। इसका जानना हमारे और दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। नंबर 1, कुछ औरतों से निकाह हराम है खूनी रिश्ता होने की वजह से। तो जिन औरतों से खूनी रिश्ता की वजह से निकाह हराम है वो ये हैं। नंबर 1, माँ, चाहे वो सगी माँ हो या सौतेली माँ हो। इसी तरह दादी, नानी, परदादी और परनानी, ये सब हराम हैं। यहाँ ये बात याद रखें कि कुछ औरतें अपने नवासे और पोते से मजाक करती हैं, इस तौर पर कि ये मेरा शौहर है। इस तरह का मजाक जायज़ नहीं है, क्योंकि नवासा हो या पोता, उसके लिए नानी से निकाह करना, दादी से निकाह करना हमेशा के लिए हराम है। और जब हराम है तो फिर मजाक के तौर पर एक दादी अपने पोते के लिए और एक नानी अपने नवासे के लिए बीवी कैसे हो सकती है, भले ही वो मजाक के तौर पर हो। नंबर 2, बेटी। बेटी से मुराद वो औरतें हैं जो उसकी औलादें हैं, लिहाजा पोती, परपोती, नवासी, परनवासी, हालांकि बीच में कितनी ही पुश्तों का फासला हो, सब हराम है। यहाँ पर नवासी के नीचे जितनी भी औरतें आ जाएं, इसी तरह से परपोती के नीचे जितनी भी औरतें आ जाएं, सब हराम है। नंबर 3, बहन, चाहे वो सगी बहन हो यानी एक माँ बाप से हो, या सौतेली हो कि बाप दोनों का एक है और माएँ दोनों की अलग अलग हैं, या माँ एक है और बाप दोनों के अलग अलग हैं, सब हराम है। नंबर 4, फूफी यानी बाप की बहन, चाहे वो बाप की सगी बहन हो या सौतीली बहन हो, हराम है। नंबर 5, खाला यानी माँ की बहन, चाहे वो माँ की सगी बहन हो या सौतेली बहन हो। नंबर 6, भतीजी यानी भाई की बेटी, चाहे सगी हो या सौतेली। नंबर 7, भांजी यानी बहन की बेटी, चाहे वो सगी हो या सौतेली। इसी तरह से उस बेटी से भी निकाह हराम है जो ज़िना से पैदा हुई हो, और ज़िना से पैदा होने वाली बेटी की बेटी और उस ज़िना से पैदा होने वाली बेटी की बहन, भतीजी, भांजी से भी निकाह हराम है। ये वो औरतें हुई जिनसे खूनी रिश्ते की वजह से निकाह हराम है। दूसरी कैटेगरी की औरतें जिनसे निकाह हराम है, ये वो औरतें हैं जिनसे दूध पीने की वजह से निकाह हराम है। अब यहाँ ये बात याद रखना ज़रूरी है कि जिस बच्चे ने 2.5 साल के अंदर अपनी माँ के अलावा जिस औरत का दूध पी लिया, वो औरत उसकी रज़ाई माँ कहलाती है, और उस औरत की बेटी और बेटे दूध पीने वाले बच्चे के लिए रज़ाई बहन और भाई कहलाते हैं, और उस औरत का शौहर उस बच्चे के लिए रज़ाई बाप कहलाता है। तो वो औरतें जिनसे दूध पीने की वजह से निकाह हराम है वो ये हैं। नंबर 1, रज़ाई माँ। नंबर 2, रज़ाई बहन। नंबर 3, रज़ाई फूफी। नंबर 4, रज़ाई खाला। नंबर 5, रज़ाई भतीजी। और नंबर 7, रज़ाई भांजी। तीसरी कैटेगरी की औरतें जिनसे निकाह हराम है, ये वो औरतें हैं जिनसे ससुराली रिश्ते की वजह से निकाह हराम है, जैसे बीवी की माँ यानी सास। इसी तरह से जब तक बीवी निकाह में है तो बीवी की बहन और भतीजी से निकाह
حرام ہے۔ تو جن عورتوں سے سسرالی رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہے ان میں ایک بیوی کی ماں یعنی ساس ہے، اور نمبر 2 بیوی کی بہن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی ابھی نکاح میں ہو یا طلاق ہو گئی ہو تو عدت نہ گزاری ہو۔ نمبر 3 بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹی، یعنی بیوی کی 2 شادی ہوئی ہو، پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہوئی ہو اور پہلے شوہر سے طلاق کے بعد دوسرے شخص سے شادی ہوئی ہو، تو دوسرے شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کی اس بیٹی سے نکاح کرے جو پہلے شوہر کی ہمبستری سے پیدا ہوئی تھی، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ یہ انسان اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہو۔ اگر بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے ہی دونوں کے بیچ طلاق ہو جائے تو ایسی صورت میں اس عورت کی اس بیٹی سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہوگا جو اس کے پہلے شوہر سے ہے۔ نمبر 4 بیٹے کی بیوی یعنی بہو، اس سے بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح حرام ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح کر لیا تو یہ حرام ہے۔ اگر دونوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کیا تو ضروری ہے کہ دونوں سے الگ ہو جائے، اور الگ الگ وقت میں نکاح کیا تو آخر میں جس بہن سے نکاح کیا ہے اس سے نکاح فاسد ہوگا، یعنی وہ نکاح درست نہیں ہوگا، حرام ہوگا، اس سے الگ ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر پہلی بیوی کو طلاق دے دیا اور عدت بھی گزر گئی تو اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، یا بیوی فوت ہو گئی، مر گئی تو اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ایک ہی وقت میں دونوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے پھوپھی اور اس کی بھتیجی اور خالہ اور اس کی بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انسانوں کے بیچ جو تعلقات اور رشتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک خون کے رشتے اور دوسرے سسرالی رشتے۔ سسرالی رشتے کو شریعت میں مساہرت کہتے ہیں، اور جس سسرالی رشتے کی وجہ سے ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح آپس میں حرام ہوتا ہے اسے حرمت مساہرت کہتے ہیں، جیسے ساس سسر اور ان کے ماں باپ، بیوی کی بیٹی، شوہر کا بیٹا جو دوسرے شوہر یا دوسری بیوی سے ہو، ان رشتہ داروں سے حرمت کو حرمت مساہرت کہا جاتا ہے۔ اسلام نے دونوں قسم کے رشتوں کو احترام کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 54 کے اندر فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ جس طرح سے خون کے رشتے کی وجہ سے اور دودھ پینے کی وجہ سے کچھ عورتوں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح سے سسرالی رشتے کی وجہ سے بھی، جسے حرمت مساہرت کہتے ہیں، بہت ساری عورتوں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ حرمت مساہرت کب ثابت ہوگی، یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے نکاح کب حرام ہوگا۔ تو آپ سنیں، حرمت مساہرت جس طرح کسی عورت سے ہم بستری کرنے سے ثابت ہوتی ہے، یعنی نکاح کے بعد میاں بیوی کے ہم بستری کرنے کی وجہ سے حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر اس عورت کی ماں، دادی، نانی اور جب تک بیوی نکاح میں ہے، بیوی کی بہن، بھتیجی اور بھانجی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح سے اس عورت کا اپنے سسر اور اپنے شوہر کے بیٹے سے نکاح حرام ہے، اور جب تک نکاح میں ہے شوہر کے بھائی سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لیا، بوسہ لیا، یا اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھا، یا گلے لگایا، یا دانت سے کاٹا، یہاں تک کہ سر پر جو بال ہوں انہیں شہوت کے ساتھ چھوا، تو یہاں حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ شہوت کے ساتھ چھوا یعنی بری نظر سے چھوا تو یہاں حرمت مساہرت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی اس عورت کی ماں، اس کی بہن، اس کی وہ بیٹی جو دوسرے شوہر سے ہے، بھتیجی، بھانجی اس شخص کے لیے حرام ہو جاتی ہے جس نے شہوت کے ساتھ کسی عورت کو چھوا، بوسہ دیا یا اس کے شرمگاہ کو دیکھا، چاہے جائز طریقے سے ہو یعنی نکاح کے بعد ہو یا ناجائز طریقے سے ہو، یعنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ ہو، حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی۔
شہوت کا یہاں معنی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مرد کے آلائے تناسل میں حرکت پیدا ہو جائے، اور اگر پہلے ہی سے حرکت تھی تو اب زیادہ ہو جائے۔ یہ جوان مرد کے لیے ہے، اور بوڑھے اور عورت کے لیے شہوت کی حد یہ ہے کہ دل میں حرکت پیدا ہو جائے۔ اگر پہلے ہی سے حرکت موجود ہو تو وہ بڑھ جائے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح حرام ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت 9 سال سے کم عمر کی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ زندہ ہو۔ اگر وہ 9 سال سے کم عمر کی لڑکی ہے یا مردہ عورت کے ساتھ کسی کمینے انسان نے یہ سب حرکتیں کی تو وہاں پر حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے زنا سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے کسی عورت سے زنا کر لیا تو اب وہاں پر حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، اور مرد کا باپ، دادا، بیٹا اس عورت کے لیے حرام ہو جائیں گے، اور اس عورت کی بیٹی، بہن، ماں اس شخص کے لیے حرام ہوگی، اور اسی طرح ان دونوں کی اولادوں کا بھی آپس میں نکاح حرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ یا دادا یا نانا نے نکاح کیا ہو، مگر جو بات گزر چکی، بے شک یہ عقلاً بھی بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی نفرت کی بات ہے، اور شریعت کے اعتبار سے بھی برا ہے۔ یہاں پر نکاح سے مراد ہم بستری کرنا ہے، چاہے وہ حلال طریقے پر ہو یعنی نکاح کے بعد ہو، یا حرام طریقے پر ہو یعنی زنا کی صورت میں ہو۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے ہم بستری کر لیا، چاہے وہ نکاح کی صورت میں کیا ہو یا زنا کی صورت میں، دونوں صورتوں میں حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا یا شہوت کے ساتھ اس کو چھوا یا بوسہ دیا یا اس کی شرمگاہ کو دیکھا، تو اب وہ عورت اس مرد کے بیٹے کے لیے اور اس عورت کی بیٹی اس مرد کے بیٹے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اس عورت کے لیے مرد کا بیٹا یا مرد کا باپ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ اب اگر کسی مرد نے اپنی بہو کے ساتھ زنا کر لیا تو زنا کرتے ہی بہو اور سسر کے بیچ حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، یعنی وہ بہو اس کے بیٹے کے لیے اور اس کے باپ کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جائے گی، اور جو نکاح پہلے سے ہوا تھا وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب نکاح کرنے کے بعد بھی وہ بہو زنا کرنے والے مرد کے بیٹے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی سمدھن سے زنا کر لیا تو زنا کرتے ہی ان دونوں کے بیٹے اور بیٹی کے بیچ حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، یعنی ان دونوں کے بیٹے اور بیٹی کے بیچ جو تعلقات تھے میاں بیوی کے، وہ ختم ہو جائیں گے، اور بیوی شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، اور شوہر بیوی کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے اپنی ساس سے زنا کر لیا تو ساس سے زنا کرتے ہی ساس کی بیٹی جو اس کی بیوی ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور جو نکاح تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ نکاح کرنے کے بعد بھی اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو پائے گی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کو شہوت کے ساتھ چھو لیا، چاہے اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو یا انجانے میں کیا ہو، دونوں صورتوں میں حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، اور بیوی اس شخص کے لیے حرام ہو جائے گی۔ حدیث پاک ہے، ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک عورت سے زنا کر چکا ہوں، کیا میں اب اس کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تو ایسی عورت سے نکاح کرے جس کی بیٹی کے جسم کے ان حصوں کو تو دیکھ چکا ہے جو حصے بیوی کے دیکھے گا۔ اسی طرح ایک شخص نے اپنی ساس سے زنا کیا تو اس کے بارے میں حضرت عمران بن حسین نے یہ فرمایا کہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص کسی عورت کی شرمگاہ دیکھے اور اس کی بیٹی کی بھی شرمگاہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ناراضگی کی وجہ سے نہیں دیکھے گا۔ اب کچھ ان صورتوں کو بھی دیکھیں جہاں طلاق کے بغیر
میاں بیوی کے بیچ جو رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ان میں ایک موت ہے۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کے انتقال کر جانے سے میاں بیوی کے بیچ جو تعلق ہے وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کے لیے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان دونوں کے بیچ جو رشتہ تھا وہ موت کے بعد بھی کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ برقرار رہتا ہے۔ نمبر 2، خلا ہے، یعنی میاں بیوی آپسی رضامندی کے طور پر اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بیوی اپنے شوہر کو روپیہ پیسہ دے گی، یا جو مہر شادی کے وقت فکس ہوا تھا وہ مہر معاف کر دے گی، اور شوہر اس کے بدلے میں بیوی کو آزاد کر دے گا۔ تو جیسے ہی بیوی طے شدہ روپیہ پیسہ یا مال دے گی، بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ نمبر 3، ایلا ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے پر قسم کھا لے، اس کے بعد اگر شوہر 4 ماہ کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اس صورت میں میاں بیوی کا نکاح برقرار رہے گا۔ لیکن 4 مہینہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر 4 ماہ تک شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے تو بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور طلاق بائن یہ ہے کہ نکاح کے بغیر وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے یا 10 فقیروں کو کپڑا پہنا دے، لیکن یاد رہے ہر فقیر کو اتنا کپڑا دے کہ اس سے بدن کا اکثر حصہ ڈھک جائے، اور اگر کھانا کھلانے یا کپڑا پہنانے پر قادر نہ ہو، یعنی اگر کھانا کھلانے یا کپڑا پہنانے کی طاقت نہ ہو تو لگاتار 3 روزے رکھے۔ یہ ہے قسم کا کفارہ۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے، اس کو اپنے تک ہی نہ رکھیں، دوسرے تمام مسلمان بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ باقی مسلمان بھائیوں کو بھی اس بات کا علم ہو جائے اور وہ بھی ان سب باتوں کا دھیان رکھیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔